हालेलुया। Hallelujah. Praise God. ज़करिया चैप्टर 8 में हम देख रहे हैं, ज़करिया चैप्टर 8 और उसकी वर्स 15 से हम आज पढ़ेंगे। एक चीज़ मैं थोड़ा सा बताता चलूँ, हम में से अगर आप लोग डेली ब्रेड सुनते हैं तो रूहानी जंग के ऊपर वहाँ पर बातचीत हो रही है। आज ख़ास तौर पर खुदावंद ने अपने कलाम में से जो है वो अभी जब दुआ कर रहे थे तो खुदावंद ने मेरे दिल में ये बात डाली, हम एडिक्शंस को जो है वो बनाते हैं। एडिक्शंस जो है वो बड़ा रोल प्ले करती हैं, क्योंकि एडिक्शंस जो हैं वो किस चीज़ की तरफ लेकर जाती हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ख्वाहिश जो है वो किसको जन्म देती है? गुनाह को। किसको देती है जन्म? ख्वाहिश, गुनाह। क्योंकि हमारी जो ख्वाहिशें हैं ऐसी चीज़ें हैं वो कि बदन की वो डिज़ायर है और वो गुनाह को जो है वो देती है, दावत देती है, गुनाह को जन्म देती है। और गुनाह किस चीज़ को फिर दावत देता है? बुरी तासीर को दावत देता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब एक निकलती है तासीर तो वो जब वापस आती है तो उस घर को आरास्ता पाती है। जुड़ा हुआ नहीं, आरास्ता। आरास्ता किस चीज़ को कहते हैं? तैयार। ठीक है, हम जब तैयार करते हैं कोई भी चीज़, कमरा तैयार करके रखते हैं तो कौन सी चीज़ें उसको ऐसी नज़र आती हैं जिसके बायस वो आरास्ता करती है। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जब नूह का तूफान आया तो बाइबल में लिखा है कि नूह ने जब पानी को चेक किया तो नूह ने कौन सा परिंदा सबसे पहले भेजा था? कौवा भेजा था। कौवे ने फिर क्या किया था? कौवा वापस नहीं आया था। क्यों? क्योंकि वो उसको पाँव टिकाने के लिए जगह मिल गई। हालांकि पानी ही पानी था, लेकिन पाँव टिकाने के लिए उसको कौन सी जगह मिली थी? लाशें। क्योंकि कौवे जो हैं वो गोश्त खाते हैं, डेड बॉडीज खाते हैं। सो दे सॉ लॉट ऑफ डेड बॉडीज। उसने बहुत सारे डेड बॉडीज देखी, मौत देखी, लाशें देखी, उधर ही रह गए, वापस नहीं आए। लेकिन जब पाक जानवर भेजा गया, यानी फाख्ता भेजेगी जो कि साइन ऑफ होली स्पिरिट है, डव जो है, तो लिखे कि वो वापस आ जाता था क्योंकि उसको पाँव टिकाने के लिए जगह नहीं मिली थी। और दूसरी दफ़ा जब आया तो उसके मुंह में जैतून की एक पत्ती थी। तो तीसरी दफ़ा लिखा कि जब वो पानी खत्म हो गया, नीचे आ गया, तो पाँव टिकाने की जगह मिल गई, तो फिर जो है वो वापस नहीं आया। ठीक है, तो आप ये देखें कि इसी तरह खुदा का रूह भी, कौवा जो है बेसिकली वो इविल स्पिरिट को जाहिर करता है। बिकॉज बाइबल में क्या लिखा है कि जब बीज पड़ा कलाम का तो परिंदे आकर चुग के लगे। मेरे साथ वो वर्ष देख भी सकते हैं आप, मेरे साथ देखें मत्ती की इंजील 13वां बाब है। मत्ती की इंजील 13वां बाब उसकी 18वीं आयत लिखा है कि जब कोई खुदा की कलाम की बादशाही के कलाम सुनता और समझता नहीं तो उसके दिल में बोया गया था वो शरीर आकर उसे छीन ले जाता। राह के किनारे गिरा तो वो परिंदे आकर उसको चुग कर ले गए। इसी तरह एक और भी देखें, मरकस की इंजील 3रा बाब, मैथ्यू चैप्टर 3, मार्कस चैप्टर 3 और उसकी 4थी है। क्या लिखा है कि बोते वक्त यूं हुआ कि कुछ राह के किनारे गिरा और क्या हुआ? परिंदों ने आकर उसे चुग लिया। क्या किया? परिंदों ने आकर चुग लिया। परिंदे किस चीज का निशान है? 15वीं आयत में लिखा हुआ है, जो राह के किनारे हैं जहां कलाम बोया जाता है वो हैं कि जब उन्होंने सुना तो किसने आकर, लिखा है अपने निकाले, मरकस की इंजील 15 बाब पढ़े, जो राह के किनारे हैं जहां कलाम बोया जाता है ये वो हैं कि जब उन्होंने सुना तो क्या लिखा आगे? 15वीं है, सॉरी मरकस 4था बाब और उसकी 15वीं है। सॉरी मैं आपको 3रा बाब कह रहा हूँ। मरकस 4था बाब उसकी 4थी आयत पहले देखें। मरकस 4 चैप्टर वर्स 4, बोते वक्त यूं हुआ कि कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया। 15वीं आयत में क्या लिखा है कि जो राह के किनारे हैं जहां कलाम बोया जाता है वो हैं जब उन्होंने सुना तो शैतान फिर आकर उस कलाम को जो उनमें बोया गया था उठा ले। सो जो नापाक परिंदे हैं वो किस चीज का निशान है? शैतान का, उसकी बुरी तासीर होगा। और जब नूह की कश्ती में ऐसा ही हुआ कि उसको मौका पहले किसको दिया गया, यानी कि कौवे को भेजा गया। उसने क्या किया कि लाशों को देखकर
گئے, واپس نہیں آئے. بائبل یہ بتاتی ہے کہ جو بری تاثیریں ہیں جب وہ آتی ہیں اور اس گھر میں آراستہ دیکھتے ہیں, اس گھر کو تیار دیکھتی ہیں, اس گھر میں اگر گناہ ہوگا تو گناہ سے کیا ہوگا, لاش ہوگی, ڈیڈ باڈی ہوگی, اس میں ڈیڈ میٹ ہوگا, اس میں ایسی چیزیں ہوں گی جس پر وہ ولچر جو ہیں وہ اپنا کھانا لے سکتے ہیں. سو what they will do, they will come and then dwell amongst us, ہماری لائف میں, ہماری فیملیز میں. اور پھر خدا کا روح جب آئے گا تو وہ کیا ہوگا, واپس چلا جائے گا. خدا کا روح جب آئے گا تو وہ کیا کہتے تھے, پیر ٹکانے کی جگہ ہی نہیں, واپس چلا جائے گا. اور ایک اور بھی نوح کی جو کشتی کی مثال ہے وہ 3 زمانوں کا بھی اشارہ ہے کہ جب پہلی دفعہ یعنی کہ نوح کے طوفان سے پہلے خدا کا روح جب لوگوں پر آتا تھا یا آیا تھا تو وہاں پہ ٹک نہیں تھا سکتا, کیونکہ وہاں پر برائی ہی تھی, بدی ہی بدی تھی. دوسری دفعہ لکھا ہے کہ جب واپس آئے تو اس کے منہ میں کیا تھا, کامپل تھی, ٹھیک ہے نا, پتی تھی. وہ جو ہے یہ نوح کے طوفان کے بعد کا زمانہ ہے جب خدا نے اپنا کلام جو ہے وہ دے دیا. کامپل جو ہے وہ کس چیز کی نشانی ہے, یہ جو پتی ہے, جو زیتون کے درخت جو ہے کس چیز کی نشانی ہے, یہ اسرائیل کی نشانی ہے. سو جب سیکنڈ ٹائم خدا نے اپنے رول کو اس کو بھیجنا شروع کیا, ان دا سیکنڈ پیریڈ فرام ٹائم آف نوح ٹل جیسس کرائسٹ, تو خداوند کس کے تھرو کرتا تھا, نبیوں کے تھرو نبوت کرتا تھا, ٹھیک ہے نا, نبیوں کے تھرو نبوت کرتا تھا, بنی اسرائیل کے اندر نبوت کرتا تھا. کامپل جو ہے اسرائیل ہے, اور یسی کے تنے سے لکھے نا کہ ایک کامپل نکلے گی, کہ ایک انجیر وہ جو ہے ایک ڈالی نکلے گی, وہ اسرائیل کی بات ہوگی. اور پھر تیسری دفعہ جب خدا کا روح نازل ہوا, وہ کون سا دور شروع ہوتا ہے, یسوع مسیح کے بعد. جب یسوع مسیح آسمان پر گئے اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے روح جو ہے وہ بھیجوں گا, مددگار, اور پھر لکھے کہ واپس نہیں آیا, کیونکہ پاؤں ٹکانے کی جگہ بھی مل گئی, سوئل بھی مل گئی, زندگیاں جو تھیں وہ تیار ہو گئیں. اور اب سے یعنی کہ رول قدس جو ہے عید پینتیکوست سے لے کر اب تک ہماری زندگیوں میں کام کرے, واپس نہیں گیا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ پرانے عہد نامے میں کیا ہوتا تھا کہ نبیوں پر روح نازل ہوتا تھا اور تھوڑی دیر کے لیے آتا تھا, پھر روح واپس چلا جاتا تھا, ٹھیک ہے. لیکن تب سے لے کر جب یعنی کہ عید پینتیکوست ہوئی, جب 12 رسولوں پر خداوند کا روح اور 120 کی جماعت پر خداوند کا روح نازل ہوا, تو پھر پوری دنیا میں وہ پھیل گئے. اب خدا کا روح واپس نہیں جاتا, اب ہمارے درمیان میں کام کرتا ہے جب تک مسیح نہ آئے. تو یہ چیز ہے. تو ہمیں اپنی زندگی میں سے ایڈکشنز کو دیکھنا ہے, کیونکہ دس gives Satan a chance to stay in our lives, ٹھیک ہے. 2 طرح کے گناہ ہیں. ایک گناہ وہ ہے جو کہ ہم کر کے فوراً معافی مانگ لیتے ہیں, توبہ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن ایڈکشن ایسا سین ہے which stays in our life. کسی بھی طرح کی جو نشہ بازی یا عادت جو ہے وہ ہماری زندگی میں رہتا ہے, اس کو نکالنا, عادتیں بہت مشکل ہوتی ہیں بدلنا اور نکالنا. اس لیے خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس چیز کو اپنی زندگیوں میں سے نکالیں, اینڈ وی شوڈ ریبیوک. اور کوئی بھی ایڈکشن ایسی ہے جو کہ ان گاڈلی ہے یا ایسی چیزیں ہیں, تو اسٹارٹ لوکنگ آؤٹ فار دوز تھنگز, اینڈ اپنی زندگی میں سے اس کو ریموو کریں, اینڈ دین ریبیوک اٹ اینڈ ریموو اٹ بائی نیمنگ اٹ. کہیں کہ لعنت تجھے میں نکالتا ہوں اپنی زندگی سے, تو مجھے پکڑ نہیں سکتی. اور خاص طور پر دیکھیں کہ ایڈکشنز جو ہیں وہ کیا ہے کہ وہ ہمیں باؤنڈ کر لیتے ہیں, غلام بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. At times we then start feeling کہ it's hard for us to leave. We feel as if we are bound. ہم اس کے نیچے آ گئے ہیں, ہمارے لیے مشکل ہو گیا اس چیز سے نکلنا. ہم زکریا میں چلیں گے, اس کی 15ویں آیت میں 8ویں باب میں لکھا ہے کہ اسی طرح میں نے اب ارادہ کیا, خداوند کی یہ بات ہے, کہ یروشلم اور یہودا کے گھرانے سے نیکی کروں گا. خداوند ہم سے کیسا ارادہ کرتا ہے, نیکی کرو. بس تم ہراسان نہ ہو, پر لازم ہے کہ تم ان باتوں پر عمل کرو. تم سب اپنے پڑوسیوں سے سچ بولو. کس سے سچ بولنا ہے, پڑوسیوں سے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر پڑوسی کے کہ تارے کوئی چیز ہے تو وہ نہیں, سوری چینی ہے تو ہو گئی, نہیں, یہ والا نہیں. پڑوسی سے کیا کرنا ہے, سچ بولنا ہے. اور اپنے پھاٹکوں میں کیا کرنا ہے, راستی سے عدالت کرو تاکہ سلامتی ہو. پڑوسی سے سچ بولو اور راستی سے عدالت کرو. سچ اور راستی, یہ 2 چیزیں یہاں پر ہمیں سکھائی گئی ہیں, ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے افسیوں کا خط, اور اس کی 6 باب میں جائیں گے. افسیوں 6 اور اس کی 10ویں آیت. غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو. کس میں مضبوط بننا ہے, خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور. فزیکلی نہیں, اسپرچولی. پہلے ہمیں کیسے مضبوط ہونا ہے, اسپرچولی. اگر میں ڈے ڈانٹ میں تگڑا ہوا, لیکن اگر میں صحیح طریقے سے خداوند میں نہیں چل رہا,
پھر کوئی فرق نہیں، کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے؟ مسٹر ورلڈ بھی مان جاؤں تو ڈزنٹ میٹر، کیونکہ لکھا ہے کہ خداوند میں اس کی قدرت کے زور میں، کیونکہ ابلیس کے سامنے میں بالکل بے بس ہو جاؤں گا اگر میں خداوند میں نہیں۔ خداوند کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا بلکہ حکومت والوں، اختیار والوں اور دنیا کے تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ آسمانی مقاموں میں کیوں ہیں وہ فوجیں؟ ابلیس کی قوتیں کیوں آسمانی مقاموں میں ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے کیوں ہے؟ گرا دیے گئے، بالکل وہ گرا دیے۔ ایک اور بھی ریزن ہے، آپ کیا کہیں؟ آسمان میں کون ہے؟ خدا یسوع سے، زمین پر نیچے ہم ہیں، تو درمیان میں کیا ہے؟ سیکنڈ ہیون ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں پر ابلیس کی قوتیں ہیں، تو ان کا مقصد پھر کیا ہے؟ ہمارے درمیان میں جو رابطہ ہے اس کو انٹرسیپٹ کرنا۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ رشیا کا پلین گزرا تھا ادھر سے، تو انٹرسیپٹ انہوں نے کیا، انہوں نے کہا تو ایسے کی کر رہے ہیں، انہوں نے اس کو گرا دیا۔ اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو پرے ہے، جب ہم دعا کرتے ہیں، بائبل میں کیا لکھا ہے کہ جب مصریوں کے ظلم سے تنگ آ کر بنی اسرائیل نے دعا کی تو ان کا رونا اور کرانا کہاں تک پہنچا؟ آسمان تک پہنچا، خداوند تک پہنچا، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے بیچ میں شیطان نے کیا کیا ہوا ہے کہ اس کو روک دیتا ہے۔ جب ہم پرے کی دفعہ کرتے ہیں تو وہ پرے کو روک دیتا ہے۔ اچھا، نیچے والی جو ٹرانسمیشن اوپر جا رہی ہے اس کو اگر روک رہے ہیں تو اوپر والی ٹرانسمیشن جو نیچے ہے اس کو بھی تو روکتا ہوگا کہ نہیں روکتا؟ یعنی کہ نیچے سے ہماری دعا جاتی ہے اوپر، تو اوپر سے کیا آتا ہے؟ دعا کا جواب آتا ہے، برکت آتی ہے۔ تو وہ بیچ میں کیا کرتا ہے؟ ٹانگ اڑاتا ہے، وہ ہر ایک چیز میں ٹانگ اڑاتا ہے، وہ روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسٹاپس آر بلیسنگ۔ آپ کو آئی وش کبھی ہم بیٹھے ہیں، میں آپ کو کچھ ویڈیوز دکھا سکتا ہوں کہ آلموسٹ ہر ویڈیو میں آپ اگر ڈیلیورنس کی ویڈیوز دیکھیں، جس طرح بدروہیں نکلی لوگوں میں، ہر بدرو نے یہ اقرار کیا، اس نے پوچھا خادم نے کہ تو کیوں آئی اس کی زندگی میں؟ تو وہ کہتی ہے میں اس کی برکتوں کو روکتی ہوں، I stop his or her blessings۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہر مسیحی تب تک فتح مند مسیحی نہیں بنتا جب تک ہماری زندگی میں بلیسنگز آتی نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے؟ جیسے ہماری زندگی میں بلیسنگز آئیں گی نا تو we will flourish، ٹھیک ہے؟ خداوند چاہتا ہے کہ ہم برکت پائیں، ٹھیک ہے؟ تو ابلیس نہیں چاہتا کہ وہ برکت پائے، اس لیے وہ آسمان کے مقاموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کی چالوں کو روکنے کے لیے، ان کے ہتھ کنڈوں کو خراب کرنے کے لیے، جس طرح وہ ہمارے خلاف جنگ کرتا ہے ہم بھی جنگ کر سکتے ہیں آگے سے، ٹھیک ہے نا؟ وی کین آلسو ریپلائی بیک، وی کین آلسو ہیو سم تھنگ ان آور لائف جو کہ اس کے کاموں کو ڈسٹروائے کر سکتی ہے، جو کہ ابلیس کے کاموں کو ریبیوک کر کے پیچھے کر سکتی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ خداوند کے ہتھیار ہمارے پاس ہیں۔ سو 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس واسطے تم خداوند کے سب ہتھیاروں کو باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ اب وہ لسٹ شروع کر رہے ہیں ہتھیاروں کی۔ پہلا ہتھیار کیا ہے؟ پس سچائی سے اپنی کمر کس کے اور راست بازی کا بختر لگا کر۔ کیا کرنا ہے؟ سچائی سے اپنی کمر کسنی ہے، اور کون سا بختر لگانا ہے؟ راستی کا، راست بازی کا۔ واپس جائیں گے زکریا میں 8ویں باب میں 16ویں آیت جو ہم پڑھ رہے تھے، پس لازم ہے کہ تم ان باتوں پر عمل کرو اور تم سب اپنے پڑوسیوں سے کیا کرو؟ سچ بولو، اور اپنے پھاٹکوں میں راستی سے عدالت کرو تاکہ سلامتی کرو۔ پس سچائی کا کمر کس کر اور راست بازی کا بختر باندھ کر۔ ہاللیلویا! یہ چیز سمجھ آئی کہ کیوں خداوند یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اپنے پڑوسی سے سچ بولو۔ میرے ساتھ دیکھیں لوکا کی انجیل اس کا 10واں باب ہے، چیپٹر 10 ہے، اور اس کی 25ویں آیت۔ کیا لکھا ہے کہ دیکھو ایک عالم شرع اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کرنے لگا کہ اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ یہاں پر کیا چیز اویلیبل ہے؟ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ کون سی چیز آن اسٹیک ہے؟ ہمیشہ کی زندگی۔ What shall I do؟ میں ایسا کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ خدا یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ میں آیا ہوں کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ اور ابلیس کیا چاہتا ہے؟ گناہ، موت۔ یہ لکھا ہے نا کہ جس دن تو نے گناہ کیا تو مرا۔ تو ابلیس نے آدم اور حوا کو گناہ کرا دیا۔
ابلیس آتا ہے تو موت آتی ہے، یسوع آتا ہے تو زندگی آتی ہے. ٹھیک ہے. یسوع نے اسے جواب میں کہا کہ توریت میں کیا لکھا ہے، تو کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ. اب یہ جو چار چیزیں ہیں یہ ہماری لائف کو ایکسپلین کرتی ہیں. دل، جان، طاقت اور عقل. ہماری زندگی کے اندر جو کچھ بھی ہے ان چاروں میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. دیٹ مینس کہ خداوند سے کیسے محبت رکھنی ہے؟ اپنی لائف کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، پوری زندگی خداوند کو دے دے. تو لکھا ہے کہ اور اپنے پڑوسی سے اپنی برابر محبت رکھ. یہی کر. تو یسوع نے پھر جواب کہا کہ ٹھیک ہے، تو نے ٹھیک جواب دیا، یہی کر تو جیے گا. پھر اس نے سوال کیا کہ میرا پڑوسی کون ہے؟ اور پھر جواب میں خداوند نے بتایا کہ نیک سامری کی تمثیل بتائی. سو واپس ہم جائیں گے زکریا میں. لکھا ہے کہ اپنے پڑوسیوں سے سچ بولو. ہم کب سچ بول سکتے ہیں اپنے پڑوسی سے؟ جب ہم اس سے کیا کریں گے؟ محبت کریں گے. ہاللیلویا. یہی کر تو جیے گا. خداوند نے کہا کہ میرا منصوبہ ہے، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ نیکی کروں. ٹھیک ہے. I have a plan for you. I have a plan for you. سب کہیں کہ خداوند کا میرے لیے ارادہ ہے. میرے لیے ارادہ ہے. خداوند مجھ سے نیکی کرنا چاہتا ہے. آمین. God has a plan for me. آمین. So he has actually a plan for us. لیکن اس پلان کے دو حصے ہیں. ایک حصہ ہے کہ خداوند ہم سے نیکی کرنا چاہتا ہے، دوسرا حصہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کو چاقو مار دیں. ٹھیک ہے. وکھیاں چاقو مار دیں نہیں، اس کو گالیاں دیں نہیں، اس کے ساتھ جھوٹ بولیں، اس کے ساتھ بدی کریں نہیں. خداوند بھی تو ہمارا پڑوسی ہے. خداوند ہم سے نیکی کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. خداوند ہم سے نیکی کر رہا ہے. خداوند کا یہ پلان ہے کہ وہ ہم سے نیکی کرے، اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنے پڑوسی سے سچ بولیں. انسان سب سے زیادہ سچ کب بولتا ہے؟ سب سے زیادہ سچی بات کب کرتا ہے؟ میرے ساتھ میں اس دن پڑھ رہا تھا اور خداوند نے مجھے جو ہے وہ ایک بڑی گہری بات بتائی. خداوند نے میرے ساتھ بات کی تو میں نے خداوند سے پوچھا، میں نے کہا خداوند سچائی کیا ہے؟ واٹ از دا ٹروتھ؟ تو نے کہا کہ راہ آپ کا زندگی سچ جو ہے یسوع ہے سچ. تو سچ کب بولتا ہے انسان؟ جب آپ کو واقعی یقین ہو کہ آج یہ سچ بول رہے. تو خداوند نے کہا جس دن کوئی شخص توبہ کر رہا ہوتا ہے، اپنے گناہ کا اقرار کر رہا ہوتا ہے، تب وہ سچ بول رہا ہوتا ہے. کیونکہ دیٹ از دا ٹائم یو آر رائٹفلی ٹروتھفل. ٹھیک ہے نا. جب آپ کہتے ہیں کہ ہاں ارے خداوند میں نے گناہ کیا ہے، دیٹ از دا ٹائم یو کین نیور ڈاؤٹ وہ جھوٹ بول رہے. کیونکہ آپ اپنا آپ دکھا رہے تھے، خداوند اپنا دل کھول کے دکھا رہے تھے. سو میرے عزیزو، جب ہم گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ ہم سچ بول رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ سچ بول رہے تھے. میرے ساتھ دیکھیں یعقوب کا خط. سچ کیسے بول سکتے ہیں ہم اپنے پڑوسی کے سامنے؟ یعقوب کا خط اس کا 5واں باب، جیمز، ہاں جی، اس کی 16ویں ہے. جیمز یعقوب 5:16 5:16 کیا لکھا ہے؟ پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے کیا کرو؟ گناہوں کا اقرار کرو. کس کے ساتھ کرنا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ. ہم میں سے کتنوں نے ایک دوسرے کے ساتھ آج تک کیا ہے گناہوں کا اقرار؟ ہمیں سب کو بتا دیں ایک دوسرے کی کئی سیکرٹ باتوں کا، ہے نا. اتنا یار مجھے پتا ہے، مجھے جتنے ملیا نا میں ویٹ کر رہا ہوں کہ جتنے نے مینو گندا کرنے کی کوشش کی میں ایسی ایسی گلاں کھولنی ہیں کہ لگ سمجھ آئے گی، پھر انہوں سمجھ آئے گی کہ کی چیز ہے. بڑا بلا بند ہے نہیں. بائبل میں کیا لکھا ہے کہ بس ہر ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرے؟ ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کرے نہیں، ایک گناہوں کا اقرار کرو. Confess your sins to each other. اگر فرسٹ آپ کو نہیں پتا کہ میرے اندر یہ گناہ ہے تو میں جا کے آپ کے سامنے بتاؤں، میں کہوں کہ بھائی مجھے تو معاف کر دے، میں نے تیرے خلاف گناہ کیا، میں نے تجھے لیے برا سوچا تھا، میں نے تجھے برا کہا. تو خداوند کیا کرتا ہے؟ پھر برکت دیتا ہے. سچ بولو اپنے پڑوسیوں سے، سچ بولو. اور اگلا بندہ ہے بھی نہیں کہ پڑوسی گناہ سن کے کہ ہاں ہوں تو بیٹا دیکھتے تو میں دادا. ٹھیک ہے. وہ کہے کہ اچھا انہیں مینوں کنچ دسیا تو میں بی بی سی تے جا کے دساں.
ساری دنیا کو بتا دوں کہ بلے 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 آج نے مان لی پڑے گا، آج جو ہے اس نے یہ گناہ میرے سامنے مان لی. نہیں، ہر ایک دوسرے سے سچ بولے، پس سچائی سے اپنی کمر کس لے. بی ریڈی ٹو بی ٹروتھفل اینڈ فروٹفل. ہاللیلویا. سچ بولو. اور خداوند نے کیا کہا تھا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں. یسوع کی مانے. اور پھر لکھیں کہ اپنے پھاٹکوں میں راستی سے عدالت کرو تاکہ سلامتی ہو. جب ہم راستی سے عدالت کرتے ہیں، رائچسنس کے ساتھ جب ہم ججمنٹس کرتے ہیں اپنی زندگیوں میں، راست بازی کا ایک بختر ہمارے سامنے لگ جاتا ہے. بختر بند گاڑی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، جنگوں میں یوز ہوتی ہے، جس کو وہ جو ہمویز یوز ہوتی ہیں. وہ بختر بند گاڑی کیوں ہوتی ہے؟ کہ ادھر سے میزائل بھی مار دو، کچھ نہیں ہوتا. اس کے اندر جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ سیف ہوتے ہیں. اٹس لائک اے فورٹریس. ٹھیک ہے، بختر ہے. اور آپ جب جنگ میں جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو آرمی کے جو لوگ ہوتے ہیں یا پولیس والے جب لوگ کسی ٹیررسٹ کو یا کسی چیز ایسے مجرم کو پکڑنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ بلٹ پروف جو ہے ایک ویسٹ پہنتے ہیں. وہ اتنا پورا ان کا وہ ایریا سیف ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ جو ان کے وائٹل آرگنز جو ہیں آپ کے، وہ یہ ہیں. ٹھیک ہے نا، ان میں سے اگر ایک آرگن فیل ہو جائے یو ول ڈائی. ٹھیک ہے. تو راست بازی کیا ہماری زندگیوں میں پیدا کرتی ہے؟ وہ ہمارے لیے ایک بلٹ پروف ویسٹ پرووائڈ کرتی ہے. ہمارے لیے ایک ایسی جو ہے ڈھال بنا دیتی ہے کہ ابلیس پھر ہمیں پنکچر یا انجر نہیں کر سکتا. اور اسپیشلی جب آپ خداوند کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. آپ کے، میں آج دعا کر رہا تھا، آئی ڈونٹ نو کہ کون ہے جس کے لیے خداوند نے یہ کلام کیا کہ جیسے ہی آپ خداوند کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں، آپ کے ورک پلیس پہ یو اسٹارٹ فیلنگ کہ دیر این اپوزیشن، اسٹرینج اپوزیشن. آپ کو جو ہے وہ سڈنلی ایسا لگتا ہے کہ یار یہ سارے میرے خلاف ہو گئے ہیں. اینڈ یو وانٹ ٹو جسٹ لیو دیٹ جاب. یو سے کہ نہیں، مجھے بس خداوند مجھے تو کٹ ہی لاؤ، کیونکہ یو گیٹ سو فرسٹریٹڈ. اس کا ریزن یہ کیا ہے کہ ہم اگر راست بازی کا بختر ہمارے آگے ہے تو none of that will be able to penetrate. ٹھیک ہے نا، کچھ بھی اس میں سے نہیں گزر سکے گا. تو ہمیں جو ہے وہ راست بازی کیسے ہوتی ہے؟ راست بازی یعنی کہ جو راستی کے کام کرتے ہیں. جب خدا کا حکم مانا جائے، کلام کے مطابق چلا جائے، تو پھر ہمارے کام اگر ایسے ہوں گے تو پھر ابلیس ہمارے خلاف حملہ نہیں کر سکتا. ایوب کے بارے میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، میرے ساتھ دیکھیں، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. یہ راست بازی کا بختر ادھر بھی آپ کو نظر آئے گا. ایوب کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی 6 آیت لکھا ہے کہ ایک دن خدا کے بیٹے آئے اور خداوند کے حضور حاضر ہوں، تاکہ خداوند کے حضور حاضر ہوں، اور ان کے درمیان شیطان بھی ہے. یہ اینجلز کی بات ہو رہی ہے. اور خداوند نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ میں زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس پہ سیر کرتا ہوا آیا ہوں. خداوند نے شیطان سے کہا کہ تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز. کون سا بختر لگانا ہے؟ راست بازی کا بختر. بس تمہیں سے ہر ایک اپنے گھر میں راست بازی کے ساتھ، راستی کے ساتھ ڈال دیں. خداوند کیا گواہی دے رہا ہے ایوب کی کہ تم نے دیکھا کہ وہ کتنا کامل اور راست باز ہے، جو خدا سے ڈرتا ہے اور بدی سے دور رہتا ہے. راست باز کون ہوتا ہے؟ جو خدا سے ڈرتا ہے اور بدی سے دور رہتا ہے. شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے کیا؟ یعنی جواب دیا کہ کیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے؟ کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اس کے گرد چاروں طرف کیا ہے؟ باڑ نہیں بنائی. ہاللیلویا. سو جو خداوند سے ڈرتا ہے اس کے گرد فرشتہ کیا ہوتا ہے؟ خیمہ زن ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. سام 43 میں لکھا ہے کہ جو خداوند سے ڈرتا ہے اس کے گرد فرشتہ خیمہ زن ہو جاتا ہے. ایوب جو تھا وہ راست باز تھا. راست بازی کا بختر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو بختر ہے نہیں کہ صرف بلٹ پروف پا کے چرچا چاہیے، نہیں. راست بازی کا بختر یہ ہے کہ جب ہم راست بازی کریں گے نا تو پھر کیا ہوگا کہ ابلیس اندر نہیں تھا جا سکتا. ابلیس نے خدا سے کیا شکایت کی کہ تو نے اس کے گرد کیا کیا ہے؟ ایک باڑ لگائی ہوئی ہے. There is a fence which I cannot cross. ابلیس کہہ رہا تھا کہ ایک باؤنڈری تو نے بنا دی ہوئی ہے، اس کے تو میں اندر جا ہی نہیں سک رہا، میں کیسے اس کو آزماؤں؟ تو نے اس کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. خداوند ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے جب ہم راست بازی کے ساتھ چلتے ہیں. وہ گھیرتا چھٹکارے دے گیتاں دے نال، ہمیں وہ گھیر لیتا ہے خداوند. جیسے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے،
جیسے شوہر اپنی بیوی کو اپنی چادر میں لپیٹ لیتا ہے، ویسے ہی خداوند جو ہے راست باز کو، اپنے راست باز شخص کو وہ گھیر لیتا ہے، اور ابلیس پھر خدا کے سامنے جا کر ہم پر الزام نہیں لگا سکتا۔ ابلیس شکایت لگاتا ہے کہ تو نے اس کی حفاظت اتنی زیادہ اسٹرانگ بنا دی ہوئی کہ میں چاہوں بھی تو اس کو گرا نہیں سکتا، میں چاہوں بھی تو اس کے خلاف کام نہیں کر پا رہا ہوں۔ ہم آج اگر ہارے ہوئے ہیں، اگر ہم آج ہمیں اسٹرائکس پڑ رہی ہیں، لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر ہمیں بلوز پڑ رہے ہیں، ہمیں جو ہے مکے مار رہا ہے ابلیس، شرارت کے مکے مار رہے ہیں، دیٹ مینس کہ there is something lacking in our life۔ ہم اس پوائنٹ پر آ جائیں کہ ابلیس کہے کہ یار ہے تو پلیز میری جان چھڑا دو، ابلیس آپ سے بھاگے۔ ہاللیلویا، لکھا ہے کہ تم اس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ ابلیس آپ سے بھاگے کہ یار ہے چھاڑ دو، اپنے چہرے میں کوئی اور بندے پڑے گئے رہتے چرچ، انہوں نے پڑھو اے چھاڑ دے، ایسے نہ لیٹ جانا، اے بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ ابلیس ہمارے لیے ایسے بولے، ہم سے نفرت کرے شیطان، ہمارے خلاف جو ہے وہ روئے شیطان کہ یار اس بندے کو میں چاہوں تو بھی نہیں میں پکڑ سکتا۔ یہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ہوں، یہ ہے خدا کا منصوبہ۔ کیا لکھے کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں تم سے نیکی کروں، واپس زکریا میں ہوں، میں تم سے نیکی کروں، بس تم ان باتوں پر عمل کرو۔ کون سی باتوں پر؟ میرے منہ کی باتوں پر۔ اور یسوع نے یہی کہا تھا کہ اگر تم میرے منہ کی باتوں پر، میرے حکموں پر عمل کرو تو اس سے لوگ جانیں گے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، کہ تم میرے شاگرد ہو۔ ہاللیلویا۔ اور لکھا ہے کہ پس تم میں سے ہر ایک اپنے پڑوسی سے سچ بولے اور اپنے پھاٹکوں میں راستی سے عدالت کرے، تاکہ تمہاری کیا ہو؟ سلامتی ہو۔ کیا ہو؟ سلامتی ہو۔ اور یسوع نے اس کو کیا کہا تھا کہ یہی کر تو جیتا رہے گا۔ اور پھر لکھے کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے خلاف دل میں برا منصوبہ نہ مانے، نہ باندھے۔ وہی بات آ گئی کہ بھائی کے خلاف دل میں برا منصوبہ نہ مانے۔ پاکستان میں مجھے یاد ہے کہ ایک سائن ہوتا تھا جب ہم چھوٹے تھے، ایسے کرتے تھے، اس کا پتہ نہیں کیا مطلب تھا، یہ کس نے نکالا ہوگا، لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے دل میں برا منصوبہ۔ ٹھیک ہے، پتہ نہیں آتا کی مطلب ایک سائن ہوتا تھا نا، مجھے یاد ہے چھوٹے تھے اسکول میں بڑے بعد میں لڈو پیٹی والے تھے جی ریڈی تھے کول دے میں مارا گیا، تو جو ڈیلی بولیاں نمک والی کھانے تھے ہوتے پڑھ مجھے یاد ہے اسکول میں لڑائی ہوئی، مجھے ایک اسٹوڈنٹ تھا اس کو میں بستوں سے مارا، بعد میں بڑا میں بیگ پھڑ پڑ کے بالکل مارا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دل میں منصوبہ برا نہ باندھنا۔ یسوع مسیح کے پاس بھی چانس تھا دل میں منصوبہ باندھنے کا، کیونکہ یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو آسمان سے فرشتوں کے لیجنز آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ He could have replied back۔ برا منصوبہ کب آپ نہیں باندھتے؟ کہ جب آپ کے ہاتھوں میں کوئی کیل لگا دے اور آپ کہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ انہوں نے معافی نہیں تھی مانگی آپ، انہوں نے نہیں کہا او سوری جس بڑی اور ریئلائز ہو گئے کہ یہ تو بہت ہم نے زیادتی کر دی، کیل لگا دی۔ They were still، وہ اس کو اسٹل ٹھٹے اڑا رہے تھے، اس کے مذاق بنا رہے تھے، وہ اس کو اسٹل گندا کر رہے تھے، بے عزت کر رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے۔ اور لکھا ہے کہ اس نے جواب میں ان سے کیا کہا؟ بیٹا تو آئے گا نا، میں اپنی بادشاہی میں آؤں گا تو پھر تمہیں سب سے پہلے میں سپاہی اٹھانا جنہیں میرے کھبے ہاتھ چلائے، بڑی بے عزت نہیں، ایسے نہیں۔ خداوند نے کہا کہ نہیں، اے باپ ان کو معاف کر۔ اور پھر لکھا ہے کہ جھوٹی قسم کو عزیز نہ رکھے۔ جھوٹ سے خداوند کو سخت نفرت ہے۔ اور جھوٹ کہاں سے نکلتا ہے؟ جھوٹ کا باپ کون ہے؟ شیطان جو ہے وہ جھوٹ کا باپ ہے۔ ہر چیز جو شیطان کے اپوزٹ، یسوع مسیح کیا ہے؟ سچائی ہے، راہ، حق، سچائی، اور شیطان جھوٹ، ٹھیک ہے۔ جھوٹی قسم کو عزیز نہ رکھے کیونکہ میں ان سب باتوں سے نفرت کرتا ہوں، خداوند فرماتا ہے۔ ایک نظریہ ہے جو کہ عام لوگوں کے ذہنوں میں انڈین ڈرامے دیکھ دیکھ کے جو ہے وہ پڑھ گیا ہے یا فلمیں دیکھ، وہ یہ ہے کہ جی جو جھوٹ اچھے کام کے لیے بولا جائے وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ چیز بٹھا دی گئی ہے، کیونکہ بہت کہتے ہیں کہ جو جھوٹ اچھائی کے لیے بولا جائے وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اچھائی کے لیے کوئی جھوٹ نہیں ہوتا، اچھائی جو ہے ہمیشہ سچ پر قائم رہتی ہے۔ کیونکہ ہم نے بچپن میں ایک بات سنی تھی کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ تو جھوٹی کوئی بھی چیز ہو، چاہے نیکی کے لیے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، دیٹ از رانگ۔ اور پھر لکھے کہ خداوند فرماتا ہے، اس چیپٹر کو آج ہم نے ختم کرنا، خداوند فرماتا ہے کہ چوتھے، پانچویں اور ساتویں اور 10ویں مہینے کا روزہ بنی یہودا کے لیے خوشی اور خرمی کا دن اور شادمانی کی عید ہوگا۔ کیوں روزہ کیوں عید ہوگا؟ کیونکہ یہ جو سارے روزوں کی بات ہو رہی ہے یہ بیسیکلی یہ دکھ کے طور پر بنی اسرائیل رکھتے تھے۔ 5ویں مہینے کا روزہ جو تھا، 9th of Av جو تھا، وہ جب ہیکل تباہ ہوئی تھی، یہ اس کے چکر میں رکھا جاتا تھا۔
پھر آپ دیکھیں کہ 7ویں اور 10ویں مہینے، 7ویں مہینے کا روزہ جو ہے وہ یوم کفارہ کا روزہ، جس دن خدا نے کہا تھا کہ تم اپنی جانوں کو دکھ دینا۔ 10ویں مہینے کا روزہ جو ہے وہ روزہ جو ہے اس لیے رکھا جاتا تھا جس میں ہیکل کی بے حرمتی ہوئی تھی، بفنس آیا تھا، اس نے سور کی قربانی